नाज़रीन और सामीन किराम आदाब। इल्मी अदबी खबर के साथ वसीला उर्दू टीवी चैनल की जानिब से मैं हूँ अज़रा अली। सबसे पहले मैं आज के सदर जलसा पद्मश्री सैयद रहमान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि फिर से हिदायत तशरीफ लाएँ। आज के मेहमान ख़ुसूसी अली जनाब सैयद मोहम्मद अशरफ साहब से मेरी दरख्वास्त है कि आप तशरीफ लाएँ। प्रोफेसर गजर अली साहब जो आज कलीमी खतबा पेश करेंगे और उसको मेरी दरख्वास्त है कि शिकायत। प्रोफेसर तारिक सितारी साहब तशरीफ लाइए। डॉक्टर ख्वाजा गुलाम हुसैन नागपुर से तशरीफ लाए। हमारे दूसरे मेहमान ये वकार प्रोफेसर कमरुल साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। प्रोफेसर शाफिक खुदाई साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं और डॉक्टर शाह अफसर खान जो औरंगाबाद से तशरीफ़ लाए हैं वो भी तशरीफ़ रखते हैं। अगले सेशन में वो यहाँ पे स्टेज पे होंगे और सलीर फ़ाइन साहब यहाँ हैं। तारिक हसन साहब हमारे खास दोस्त और हमारे सरबर्स यहाँ तशरीफ़ लाए और दीगर मेहमान हैं। हज़रा नकवी साहब और नकवी साहब आप सब खैर मक़दम हैं। और अब बारी है मेहमान के इस्तकबाल की और मैं सबसे पहले डॉक्टर ख्वाजा से दरख्वास्त करूँगा ख्वाजा गुलाम हुसैन साहब कि वो शॉल सदर जलसा तनकी हकीम सैयद रहमान साहब को पेश करें और इस तरह उनका महमूद तारिक साहब जो अफ्साना जुमा के एडिटर भी हैं और इस जलसे के ऑर्गेनाइज़र हैं। मैं उससे गुजारिश करूँगा कि वो आज के मेहमान ख़ुसूसी सैयद मोहम्मद अशरफ साहब को शॉल पहनाएँ और जनाब डॉक्टर गजर फरीदी साहब उनके लिए मैं गुजारिश करूँगा जनाब डॉक्टर शाह अफसर साहब से एक शॉल तारिक साहब के लिए मैं चाहूँगा कि मैं खुद ही पेश करूँ। डॉक्टर शाफिक खुदाई साहब के लिए चादर महमूद तारिक साहब महमूद शाही साहब शाफिक साहब उधर तशरीफ रखते हैं। हमारे दोस्त सभी अफराइन साहब के लिए शॉल पेश करेंगे डॉक्टर शाह अफसर खान साहब। आगे आगे सर प्रोफेसर कमरुल फरीदी और शाफिक साहब इस जलसे के रूह रवां और उसके जो मुतज़िम हैं कड़पा से महमूद शाही साहब जो जुमाही आलमी अफसाना नुमा शाया करते हैं उसके मुदीर हैं। उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाएँ और मेहमानों का इस्तकबाल अपने इस्तकबाली इक़दार से बनाएँ। सुबह जलसा मेहमानान निज़ाम आप सबका एक रोज़ा सेमिनार में इस्तकबाल है। अलीगढ़ शहर सर सैयद मरकज़ इल्म व हिकमत और दबिस्तान शेर व अदब ये अफसाना नुमा इदारे की खुशनसीबी है कि आज शहर सर सैयद में अफसाना नुमा के साथ में शुमारे का रस्मी अमल में आया है और इस इजलास में
بر صغیر کے بلند پایا معتبر مستند فکشن نگار اور ناقدین موجود ہیں، جنہیں پڑھ کر سن کر ہم نے لکھنا سیکھا تھا، اور آج میری خوش نصیبی ہے کہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں تقریباً 8 یا 10 سال پہلے حیدرآباد کی یونیورسٹی میں عالی جناب محمد اشرف صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی ایک سیمینار میں، جس میں آپ نے اپنا افسانہ سنایا تھا اور سیر حاصل آپ نے افسانے پر بحث بھی کی تھی۔ اور جناب شافع قدوائی صاحب سے میری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہے، درمیان میں حلیم محمود صاحب کی تعزیتی جلسے میں بھی آپ تشریف لائے تھے، اس سے پہلے بھی ناول نویسوں 5 ناولوں پر ایک سیمینار ہوا تھا جس میں آپ بھی تشریف لائے تھے، جس میں آپ کی بہت ہی سیر حاصل تھی، تقریر ہم نے وہاں پہ سنی، پرمغز تقریر۔ اور جناب غضنفر علی صاحب کا ساتھ ہمارا پہلے شمارے سے رہا ہے۔ پہلے شمارے میں آپ کا ایک مضمون افسانچے کے فن پر شائع ہوا ہے، اور تازہ شمارے میں بھی آپ کا مضمون شامل ہے، تو آپ کا اشتراک قلبی تعاون ہمیں حاصل ہوتا رہا ہے۔ اور جناب صغیر ابراہیم صاحب اور جناب طارق فتاحی صاحب شمارے کے مجلس مشاورت اور ادارت میں شامل ہیں، تو بعد سے میری ملاقات رہی، بعد سے غائبانہ تعارف رہا، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ اور افسانہ نمائن کے لیے بھی ایک خوش آئین پہلو یہ ہے کہ آپ تمام بلند پایہ شخصیات کے درمیان اس کی رسم نمائی عمل میں آئی۔ جہاں تک افسانچے کی بات ہے، مجھے اقبال کی نظم پہاڑ اور دہلی کا ایک مصرع میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جس میں پہاڑ بلہری سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اتنی سی جان اور اتنا غرور، تمہیں تو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ کیا یہ صورتحال، اس صورتحال کا اطلاق افسانچے پر بھی ہو رہا ہے؟ اتنی سی جان پر بے شمار اعتراضات اٹھے ہیں اور کئی سوالات بھی پیدا ہوئے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ لاحق تصغیر جو چاہ کا استعمال ہے وہ غلط ہوا ہے افسانچے میں، اسے تو افسانہ چاہ ہونا چاہیے۔ اب اس کا جواب جویندر پال صاحب بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اس نام کو مستعمل کیا ہے اور انہی کے زمانے میں یہ مروج ہوا ہے، جبکہ سیاہ حاشیے سے اس کی شروعات ہوتی ہے اور اس وقت یہ نام متعارف نہیں تھا۔ منٹو صاحب نے تو مختصر سی تحریریں لکھی تھی، اس کا کوئی نام نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک اور اعتراض یہ ہے افسانچے پر کہ جب منی کہانی ہے تو پھر افسانچے کی کیا ضرورت ہے کہ دونوں کے لوازمات ایک جیسے ہیں، کیونکہ اعتراض افسانچے میں ہوتا ہے۔ پھر بعض ناقدین اسے صرف ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ تو اتنے سوالات اور اعتراضات کے درمیان یہ صرف زندہ رہ سکتی ہے کہ نہیں، اس پہ آپ حضرات کی کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جو سیمینار ہے وہ افسانچے کے استحکام اور اس کی بقا کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا، اور اسی مقصد کے لیے اس سیمینار کا اہتمام کیا گیا ہے، اور میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور اپنے خیالات کا بے باقی سے اظہار کیجیے تاکہ ہمیں بھی افسانچے کے فن کو، لوازمات کو سمجھنے میں
آسانی ہو اور اس کی کوئی ایک شکل ہمارے سامنے آئے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ محمود شاہد صاحب. آپ نے اس سیمینار کے مقصد پہ بھی روشنی ڈالی اور اس مہمانان کا استقبال بھی فرمایا. لیکن یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آج سے صدر جلسہ قدم شری حکیم سید عبد الرحمان صاحب کا خاص طور سے ہم کو دم پاؤں اس سیمینار میں اور ان کا شکریہ بھی ساتھ ساتھ ادا کرتا جاؤں کہ یہ اس سیٹ اپ میں ہمیں یہ فنکشن یہ جلسہ آرگنائز کرنے کی اجازت دی اور تمام سہولیات ہمیں میسر ہوئیں. اس کے علاوہ مہمان خصوصی اشرف صاحب جو ظاہر ناول اور افسانے کی دنیا میں ایک بڑا منفرد اور ممتاز نام ہے, ان کا استقبال کرتے ہوئے مجھے یوں خوشی ہو رہی ہے کہ اس کے میرے مراسم اس زمانے کے ہیں کہ جب وہ افسانے لکھ رہے تھے اور ان کے پہلے سامع کے نسبت سے میں پتہ تھا کہ ان کا جو افسانہ وہ لکھتے تھے تو وہ رات سے بچھڑے ہوئے اور دوسرے افسانے ان کے پہلا سامنے ہونے کا مجھے شرف حاصل ہے. تو اشرف صاحب ان یادوں کے ساتھ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. میں اشرف صاحب کی جو شخصیت ہے وہ کئی حصوں میں بٹی ہوئی ہے. ہماری یہ شخصیت کی مالک وہ نہ صرف ممتاز ناول نگار اور افسانہ نگار ہیں بلکہ جو آئرس میں ایک امتیاز ان کو حاصل ہوا کہ وہ اردو میڈیم میں یا اردو کے ساتھ وہ ہندوستان کے پہلے سول سرونٹ ہیں جنہوں نے اردو میں اپنا امتحان دیا تھا اور اس کا امتحان دیا. اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ علی گڑھ کے پہلے انکم ٹیکس کمشنر ہونے کا شرف بھی اشرف صاحب کو حاصل ہے. اس کے علاوہ جو انکم ٹیکس میں جتنے بھی اعلیٰ عہدے ہو سکتے ہیں چیف کمشنر تک وہ اس پہ فائز رہے اور اس سے بھی آگے سیٹلمنٹ کمیشن ایک ہوتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا جس میں ایک چیئرمین ہوتا ہے ایک وائس چیئرمین ہوتا ہے اور وہ 2 ممبر ہوتے ہیں. 2 میں سے ایک اشرف صاحب اس میں تھے تو یہ حیثیت ان کی سرکاری نوکری میں رہی. اب البرکات ایجوکیشنل سوسائٹی اور انسٹیٹیوشنس کا قیام اس میں سید محمد امین جو ان کے بڑے بھائی ہوتے ہیں اور ہمارے پرانے دوست ہیں وہ اس کے بانی ہیں اور بانی صدر ہیں اور بانی نائب صدر سید محمد اشرف ہیں. اور آج کل جو تمام ادارے خاص طور سے سید محمد اشرف صاحب دیکھ رہے ہیں تو یہ البرکات کے تعلق سے مختصر سر تعلق. اس کے علاوہ جو بڑی بات ہے سید اشرف کی ان کی جو کہانیوں میں مجھے یاد آتی ہے کہ طارق حسن صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. وہ ایک 15 روزہ میگزین کے پبلشر ہیں اور جرنلزم میں اور ایک موڑ تھا اردو صحافت میں کہ جب وہ میگزین سن 1979 جنوری سے وہ شروع ہوئی تھی اور وہ ایک خیر و خبر کے نام سے وہ ایک کمپلیٹ اردو میگزین ہم اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ وہ نیوز میگزین بھی تھی اور اس میں ادب کے لیے کچھ صفحات تھے. ادب کے علاوہ وہ کرنٹ افیئرس بھی کرتے تھے, نیشنل افیئرس بھی اس میں ہوتے تھے, شکاریات بھی ہوتی تھی, اسپورٹس بھی ہوتی تھی. اور مکے ادھر قطر سے ہمارے ہمایوں صاحب ہمایوں ظفر جلی بنو اس کے لیے کالم لکھتے تھے. ایک چوہان صاحب ہوتے تھے جو برمنگھم سے اس کے لیے کالم باقاعدہ لکھا کرتے تھے. شیخیار صاحب آخری صفحہ لکھتے تھے اس کے لیے. تو اس میگزین میں ہم نے لکڑ بگا ہنسا وہ اس میں اشرف صاحب کی کہانی چھاپی تھی. اشرف صاحب کو شاعر کی حیثیت سے بعد میں جانا گیا. اس وقت ایک ہم نے ان کے نام سے ان کی 3 نظمیں چھاپی تھی جس کا اعلان میں آج کر رہا ہوں کہ وہ سید جو سید کی 3 نظمیں ایک صفحے پہ چھپی تھی اس کے شمارے میں پہلے شمارے میں خیر خبر کے تو وہ بھی سید محمد اشرف تھے. کیا تیرے میرے بیچ فاصلہ ہے کیا اسے ایک لمحے کا جس میں اٹھا لیا تھا اپنے اعتبار اپنا وہ ایک نظم کی یاد آئی اس میں. تو ہمارا تعلق میکڈونلڈ ہاسٹل میں ان کے کمرے میں ان کی جو کہانیاں جو لکھتے تھے اور ان کے آڈینس میں ہوتا تھا. اس کے علاوہ رات کے
12-1-2 بجے کے قریب ہم لوگ باہر نکلتے تھے اور میکڈونلڈ کے لیے اور شمشاد مارکیٹ کے بیچ میں وہ ایک کلیا پڑتی ہے، وہاں بیٹھ کے کچھ ایسی باتیں ہوتی تھیں کہ جب آڈیو میگزین کا تصور تک نہیں تھا، تب اشرف کہہ رہے تھے کہ میرے بھائی ہم لوگ کوئی آڈیو میگزین یا فیض کو آڈیو میں کنورٹ کریں. تو اس طرح کے ان کے یعنی ملٹی ڈائمینشنل وسیع کی شخصیت ہے کہ ان کی سوچ نہ صرف تعلیم، نہ صرف انکم ٹیکس، نہ صرف نویسی اور ناول نویسی، بلکہ دوسرے معاملات کی طرف بھی بہت سنجیدہ اور بڑی پختہ رہی ہے. مجھے علاوہ اشرف صاحب کی تعریف کروں گا تو روز الزام آئے گا کہ پرانے تعلقات میں اپنی عزت بڑھا رہا ہوں، تو اس لیے مجھے معاف کیجیے. اشرف صاحب آپ کا اس محفل میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ایک بار پھر بات زیادہ خاص صاحب ہمارے بہت پرانے دوست ہیں اور مجھے یاد ہے جب ان کا پہلا ناول آیا اور وہ کاپی میرے پاس سے پانی، تو کیونکہ میں زولوجی کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، بایولوجیکل سائنسز میرا موضوع رہا ہے اور پانی جو ہے حیات کا، زندگی کا جو سب سے بنیادی شرط ہوتی ہے کہ بغیر پانی کے بن پانی کیا ہے وہ سب سے زندگی بھی اور بغیر پانی کے ممکن نہیں ہے. پانی کا جو ناول لکھا تھا اس کے بھی باتیں ہیں اشرف صاحب کے ڈار سے پچھلا جو کہانی تھی اس پہ بہت باتیں ہوئی اور بات اور ان کا مجموعہ سامنے کا ڈار سے لکھے تھے کہ عنوان سے آیا تھا یہ جو 90s میں آیا، لیکن یہ کہانی میں خاص 70 میں انہوں نے لکھی تھی ڈار سے پچھلے، جو جس پہ بہت گفتگو ہوئی ہے اور جس کو بہت سراہا گیا. نمبردار کا نیلا مجھے خاص طور سے ان کا یہ ناول کہیے اس کو وہ اس لیے بھی پسند آیا تھا کہ اس میں تھوڑی روایات بھی تھی اور میں کیونکہ اسی شعبے سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے جانوروں سے اور جانوروں کے ذکر سے اور جانوروں کے میٹفر سے خاص لگاؤ ہے. تو اشرف صاحب نے جانوروں کو موضوع بنایا ہے وکر سیریز میں یا نمبردار کا نیلا ہو، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں کہ کمپارٹمنٹلائز نہیں ہوئے، وہ کسی ایک کمپارٹمنٹ ان کو آپ قید نہیں کر سکتے. انہوں نے اور بہت عمدہ کہانی لکھی ہیں اور انہوں نے جانوروں کا انسانوں کا ذکر ہے، انسانوں کی حیوانیات کا ذکر ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں. جب ان کا ایک کہانی تھی ان کی کعبے کا ہرن، کعبے کا ہرن بہت یعنی ایک بہت بالی جو افسانہ نویس وہ خود ہیں، ان کا ایک دن مجھے فون آیا کہ صاحب اشرف صاحب کی کہانی کا عنوان میری سمجھ میں نہیں آیا. تو میں نے کہا بھائی کہانی سمجھ میں آئی کہ ہاں کہانی اچھی لگی لیکن یہ عنوان سے کیا اس کا ریلیشنشپ ہے. تو میں نے کہا شاید آپ کو میر کا شعر یاد آ جائے تو آپ کو اس کے لیے ٹھیک ہو جائے گی کہ طے آپ آنے کا وقت کھاؤ کسی کا عید اور کسی کا شکار ہو. تو وہ عنوان وہاں سے آیا تھا اور ظاہر بہت شعر کا. طارق صاحب کو مبارکباد دیجیے کہ ان کو ابھی ڈاکٹر شریف لکھت ایوارڈ ملا ہے، ذاتی اناؤنس ہوا ہے. علی گڑھ کے نہیں بلکہ ہندوستان کے نام پر افسانہ نگاروں میں اور ان افسانہ نگاروں میں جن کی کہانیاں انگریزی میں بہت نصیب تھیں، انگریزی کی بہت سی جو مشہور میگزینس ہیں ان میں ان کی کہانیاں شائع ہیں. یہ اشرف صاحب کے ڈار سے پچھلے اور والد صبح کا انتظار اور بہت ساری کہانیاں کی ڈار سے پچھلے تو نہیں نمبردار کا نیلا شائع ہوا ہے انگریزی میں اور دوسری زبان میں بھی شاید اس کا ترجمہ ہوا ہے. مجھے بہت زیادہ اس کے بارے میں نہیں معلوم لیکن انگریزی کا مجھے معلوم ہے. والد صبح کا انتظار بھی انگریزی میں شائع ہوا ہے. تو یہ دونوں افسانہ نگار ایسے ہیں کہ جن کو انگریزی زبان میں خاص طور سے جو اردو زبان میں دلچسپی شروع ہوئی ہے اس میں ان کو بہت ایک رسپیکٹیبل جگہ ہے اور ان کا پہچان ہے. اور شافق ادوائی صاحب کا اس لیے احسان ہے ہم لوگوں کا کہ جنہوں نے اردو میں انگریزی دان طبقے میں اردو کے لیے دلچسپی پیدا کی اور اردو میں مضامین وہ لکھتے ہی ہیں لیکن انگریزی میں ان کے مضامین میں پڑھے مختلف اس پہ ادب کے مختلف شاعری پہ افسانے پہ اور سر سید کے تعلق سے تو ظاہر اور ان کا اسپیشلائزیشن اور ماس کمیونیکیشن کے وحید ہے تو ظاہر صاحب میں ان کا جو دخل ہے. اور دوسرے ریختہ میں بھی آپ سے
मुलाकात होती है, ईद के बाद सेशन में 2 बरस लगे थे। तो इस तरह यहाँ पे सबीर इब्राहिम साहब में वो लाल के एडिटर रहे हैं, बहुत हमारे तक उसका एडिट किया, और अभी बहुत ही उम्दा अदबी नज़र निकालते हैं। इसका नाम है सीमा साहब है, जो आपकी शरीक हयात के नाम से है, तो वो निकालते हैं। काबुल्ला फरीदी साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, शोबा उर्दू के वो हेड हैं, प्रोफेसर हैं। तो आप सब लोगों का सवाल और बहुत बहुत मैं इस बात शुक्रिया आपका अदा करता हूँ कि मेरी गुजारिश पर आप यहाँ तशरीफ आए। हज़रत नकवी साहब दिल्ली से आए हैं और आरिफ नकवी अब अलीगढ़ आ गए हैं, दिल्ली में उनका काफ़ी वक्त गुजरा है। वो शायरी बहुत अच्छी करते हैं, अफसाने भी लिखते हैं। तो ये सारे अहबाब हैं, और सबसे ज़्यादा मैं अगर हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ और उनको इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ तशरीफ आए और उन्होंने इस मजलिस में यानी इसकी रौनक बढ़ाई, और यहाँ से अच्छा लगेगा कि उनकी तरफ से इंटरेक्शन भी हो, जो चीज़ें यहाँ कही जाएंगी। मुज़ाकरे का एक सेशन है जिसमें आप लोग रहेंगे, तो उसमें जो बातें होंगी उस पर सवाल और जवाब का सिलसिला रहेगा। आइए अब डॉक्टर शहाब अफसर खान मुदीर आला दुबई आलमी अफसाना, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ आएँ और आज के सेमिनार के ताल्लुक से चंद कलमा फरमाएं। साजिद जलसा शायद नसीर के होते हुए के बड़ी शख्सियतें इनका ताल्लुक कभी हुआ है। अफसाना नुमा की तारीख मैं आपको बताऊंगा। हैदराबाद में मेरी पहली किताब मेरे अफसाने का इजरा था, और वहीं जो है मेरी मुलाकात हुई थी महमूद शाहिद साहब से। अफसानों के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि हम एक किताब निकालेंगे, रिसाला निकालेंगे जो खालिस अफसानों पर मुश्तमिल रहेगा। आइडिया हमें बहुत पसंद आया। उसके बाद जो है हमने बड़ी कोशिश की और अफसाना नुमा का पहला शुमारा औरंगाबाद खजिस्ता बुनियाद, जो शहर वली सराज, लखनी, बशर नवाज, आजी सलीम और कमर इकबाल जैसे शायरों और नूरुल जैसे कलमकार की ज़मीन है, वहाँ इसका पहला शुमारा इसका इजरा अमल में आया था। एक मुख्तसर सी जो है तारीख मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मैं ज़ाती तौर पर अफसानचों की हिमायत करता हूँ। तारीख शायद है कि उर्दू अदब में जब जब नए तजुर्बात हुए, लोगों ने उन्हें इब्तिदा में खुद दिली से नहीं अपनाया, और ये बात अफसानचों पर भी सादिक आती है। लेकिन इस सिर्फ को चूँकि अब अपनाया जा चुका है, इसलिए इसका मुस्तकबिल दरख्शां है। मैं अफसानचों के लिए मैं अफसानचों की इसलिए तारीफ़ करता हूँ कि इसमें हस्ब ज़ैल फ़नी और तकनीकी लवाज़िमात होते हैं। कहानीपन, इख्तिसार, वहदत तासुर, प्लॉट, किरदार और मंजर निगारी, मुकालमा निगारी, ज़बान व बयान, नुक्ता वरूद, इशारे व कनाए और पंच लाइन। अब ये सारी चीज़ें जो हैं अफसानों में होती हैं, तो इन सारी चीज़ों को जो है मुख्तसर करके एक दरिया को कूजे में बंद करना बड़ा मुश्किल काम है, और अफसाना नवीस ही लिख सकता है। अगर कोई चाहता है कि वो अफसानचे नवीस बन जाए शुरू से ही, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी। मुख्तलिफ़ लोगों की जो राय है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ अफसानचों के ताल्लुक से। नूरुल हुसैन एक बड़ा नाम है उर्दू अदब में, जो फिक्शन निगार है, और उसके बाद इनकी कई नावलें अपना शाये हुई हैं, और इनकी कुछ नावलें
نصاب میں بھی پڑھائی جاتی ہے، بنگلہ دیش میں جو ہے نصاب میں بھی یہ شامل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک کامیاب افسانچہ میں اسی کو مانتا ہوں جسے پڑھ کر محسوس ہو کہ اس افسانچے کو بنیاد بنا کر ایک طویل افسانہ بھی تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ بشیر والد کوٹل بھی کہتے ہیں کم سے کم لفظوں میں کسی واقعے کو افسانوی لوازمات کے ساتھ ہنرمندی سے برتنے پر افسانچہ وجود میں آ سکتا ہے۔ معین الدین عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ افسانچہ دراصل افسانے کی بوسانی شکل ہے، اور پلاٹ، کردار، مکالمے، کلائمیکس، پیغام وغیرہ اجزاء ترکیبی کو افسانے میں بڑی مہارت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ایم اے حق کہتے ہیں کہ افسانچہ افسانے کی تصویر ہے، یعنی بہت چھوٹا سا افسانہ۔ ڈاکٹر ارشد الحمید کہتے ہیں کہ کہانی پن افسانے کی روح ہے، اور مجھے کہنے دیجیے کہ آج کل کے بیشتر افسانچے اس روح سے بے نیاز ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر ایم اے حق کہتے ہیں افسانہ ایک مکمل کہانی پن کے ساتھ قاری کو جھنجھوڑنے والی کیفیت چاہتا ہے۔ اختصار اس کی پہچان ہے، موضوع کا اچھوتا پن اور ڈرامائی صورتحال اختتام پر پڑھنے والے کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ڈاکٹر عظیم رائی جنہیں بابا افسانچہ کہا جاتا ہے، اورنگباد سے ان کا تعلق ہے، یہ لکھتے ہیں کہ افسانوں میں وہ ساری بات پوشیدہ ہو جو افسانچے کا خاصہ ہے۔ چند جملوں میں ہی پوری کہانی پیش کرنے کا نام ہی افسانچہ نگاری ہے۔ اس کے علاوہ ان میں بیان کرنے کا ہنر ہو تو مختصر افسانچوں کا فن ابھر کر سامنے آتا ہے۔ جس طرح سے میں نے کہا ہے کہ میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور افسانہ نما جو میگزین ہے انشاءاللہ یہ شائع ہوتا رہے گا۔ یہ ابھی کا جو شمارہ ہے یہ بچوں کے لیے ہے، اطفال کے لیے ہے، اور اس کے بعد بھی ہمارے بہت سارے پلان ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گے۔ شکریہ۔ ہمارے پاس افسانہ نگار، شاعر اور براڈ کاسٹر ڈاکٹر خواجہ غلام حسین صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میری ان سے گزارش ہوگی کہ آج کے موضوع پر اشارتاً کچھ کلمات ہمیں عطا کریں ڈاکٹر خواجہ غلام حسین صاحب۔ لیکن اس سے پہلے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے سرپرست اور بہت پرانے سینئر دوست طارق جیلانی صاحب تشریف لائے ہیں، تو ان کا استقبال ہے اور بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے۔ خواجہ غلام حسین آج کی محفل کے صدر گرامی اور جیسے ہندی والے کہتے ہیں آدرنیہ منچ، اسپیچ کے معزز لکھنے والے اور یہاں تشریف لائے تمام سامنے، میں مائک سے جو کچھ عرض کرنے والا تھا شاہ افضل خان صاحب نے وہ ساری بات کہہ دی ہے، لیکن ایک دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک لطیفہ ہے کہ آکسفورڈ میں ایک پروفیسر نے اپنی کلاس میں کہا کہ افسانے میں ڈیوینٹی، رومانس، سسپینس اور پنچ ہونا چاہیے تب افسانہ بنتا ہے۔ ایک ان کی ایک طالبہ تھی، وہ کھڑی ہوئی سر افسانہ سنیے، کہا کہ اے خدا میں پریگننٹ ہوں، لڑکا ہو یا لڑکی مجھے پتا نہیں، افسانہ کہتا جیسے کہ انٹرنیٹ میں اور
व्हाट्सएप में आता है कि प्रोफेसर अभी तक बेहोश हैं। तो वो प्रोफेसर एकदम खामोश हो गए, उन्हें जवाब नहीं कर पा। वो ये भी नहीं कह सकते कि अफसाना है और ये भी नहीं कह सकते कि अफसाना नहीं, क्योंकि उनकी जो डेफिनेशन थी उसको वो बिल्कुल नहीं कर सकते। अब हम अफसाना से अफसानचे की तरफ एक नज़र डालें तो क्या इन लवाज़िमात को पूरा करने वाली एक मुख्तसर सी तहरीर अफसानचा हो सकती है? बहुत बड़ा सवाल। हम मज़ाक करने इस पर बहस भी करेंगे, लेकिन ये तेज़ रफ्तार का दौर है। हमारे अखबार टेबलॉइड में बदल गए हैं। हमारी बड़ी फिल्में आप देखेंगे पेरिस के फिल्मी मेले में छोटी फिल्में आ रही हैं, ख़ासतौर से ईरान ने इसकी पहली छोटी फिल्में बना रहे हैं और उनको इनामात मिल रहे हैं। तो अब ये तेज़ रफ्तार का ज़माना है। इस बात की ज़रूरत है कि बहुत तफसील अफसानों के साथ साथ अफसानचे भी आए। लेकिन मुझे ये शिकायत तो रहेगी कि बयानिया में हम जो ज़बान इस्तेमाल करते थे, ज़बान की शगुफ्तगी, और उसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे मुआशरे की झलकियाँ आपकी कहानियों में आती हैं, उससे हम महरूम हो जाएंगे। और फिर अफसानचा में हम हमेशा इसरार करते रहते हैं इस बात पे कि कहानीपन न खत्म हो। तो इन तमाम बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मुझे हुक्म हुआ है मेरे भाई की तरफ से मुख्तसर बात करूँ, तो मेरी बात यहाँ खत्म होती है। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अफसाने की जो अनासिर हैं उसमें से कोई एक उनसुर भी कहीं खत्म न हो, और वो तमाम बातें जो एक कारी को मज़ा देती हैं। और फिर जब आपकी कहानी ख़त्म हो तो यूनान की रिवायात के मुताबिक एक कैथारसिस उसमें हो कि कहानी के ख़त्म होने का। अब एब्सोल्यूटली अफसानचे में ला सकते हैं, लेकिन कैथारसिस पढ़ने वाले को कहानी के ख़त्म होने का एहसास भी होना चाहिए। इन तमाम लवाज़िमात के साथ अगर अफसानचा इन चीज़ों को जिसे इन चीज़ों की तकमील करते हुए तकसीम किया जाता है तो अफसाना लिखने वाले भी और अफसानचा लिखने वाले भी और उर्दू अदब के लोग भी उसका इस्तेमाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अफसानचे के ताल्लुक से जो आपने फरमाया काफ़ी विस्तार से काम लिया, लेकिन उसमें उम्दा इशारे आपने किए कि उसमें जो कहानीपन है या दूसरे ज़बान बयान के मामला आते हैं या दूसरी चीज़ें जो उसके ज़रूरी अनासर हैं, वो अगर उसमें तमाम उनका इस्तेमाल किया जा सकता है तो इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.